मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है अपने पत्र के साथ में और उनसे कहा है कि इस कुरान मजीद को सभी मदरसों में और मुस्लिम समाज में पढ़वाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं और बहुत जल्द ये कुरान मजीद मार्केट में भी उपलब्ध होगा, जो मैंने सही किया है और यही सही कुरान मजीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाद अल्हम्दु वस्सलाह अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप लोगों को ये बात बखूबी मालूम है कि अभी चंद रोज़ कबल, चंद महीने पहले एक बहुत बेवकूफ़, नाआक़िबत अंदेश, ना तजर्बाकार और किस्मत का फूटा हुआ शख्स वसीम रिज़वी, जिसने कुरान करीम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी और कहा था कि कुरान करीम के अंदर 26 ऐसी आयत हैं जो वायलेंस को टीच करती हैं, जिसके अंदर वायलेंस टीचिंग है, तशद्दुद है, जो मुसलमानों को ये दावत देती हैं, जिसका मैसेज है कि मुसलमानों को मुतशद्दिद होना है और मुसलमानों को सख्त होना है, मुसलमानों को ऑर्थोडॉक्स बनना है। और इसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में उसने अर्ज़ी पेश की, लेकिन अल्लाह का करना देखिए कि वहाँ से भी उसको नाकामी हाथ आई और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऐसा ज़बरदस्त तमाचा लगा कि उसके होश ठिकाने लगे। लेकिन क्या होश ठिकाने लगे, तब भी अब भी होश ठिकाने नहीं लगे और उस पर 50,000 रुपया जुर्माना भी आयद किया गया। ऐसी बेवकूफ़ और बेहुदा और ऐसी नादान और घटिया हरकत करने के पादाश और जुर्म में उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया। और ये हकीकत है कि 26 आयतें जिसका तज़किरा वसीम रिज़वी ने किया है, इसके अंदर ज़र्रा बराबर भी वायलेंस टीचिंग नहीं है। आप सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि कुरान करीम जो नाजिल होता है उसका एक बैकग्राउंड है, उसका एक पस मंज़र है, उसका एक वाक़या होता है। बहुत सारी जो अक्सर आयतें हैं उसका एक पस मंज़र है कि वो किस सिचुएशन में और किस माहौल में नाजिल हुआ है। कुरान करीम में ये भी लिखा हुआ है कि तुम कुफ़ार को और इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने वाले को फ़क़्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम, जहाँ चाहो वहाँ कत्ल कर दो। लेकिन ये बात तो रामायण और हिंदुइज़्म की किताबों में भी लिखी हुई है कि जहाँ चाहो वहाँ कत्ल कर दो। लेकिन यहाँ सिचुएशन देखने की ये है कि ये जंग की बात है कि मैदान जंग में तुम अपने मुकाबिल को जहाँ चाहो जहाँ पाओ, जो घात में लगे बैठे हैं, जो तुमको कत्ल करने के लिए बैठे हैं, उनको तुम जहाँ चाहो वहाँ कत्ल कर दो। लेकिन ये गलत मतलब निकाल करके इसने ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अर्ज़ी पेश की, लेकिन उसे नाकामी नसीब हुई। और इस पर जो है आप देखिए कि उसने कितने मुसलमानों का दिल दुखाया और मुसलमानों के दिलों पर उसने एक बड़ा ठेस और ज़ख्म पहुंचाया। और इससे सिर्फ मुसलमान ही नहीं नाराज़ हुए, इस वसीम रिज़वी, इस बदकिस्मत वसीम रिज़वी से सिर्फ मुसलमान ही नाराज़ नहीं हुए, बल्कि ख़ुद इसके रिश्तेदार और इसके हम नवा और इसके हम मकतब और इसके हम फ़िक्र हम ख्याल लोग भी इससे नाराज़ हुए हैं। इसके रिश्तेदार, भाई बहन, पड़ोसी भी इससे बहुत ज़्यादा खफा और नाराज़ हुए। और कुछ दिनों के लिए शख्स खामोश बैठा। लेकिन अभी कुछ पहले की बात है, कुछ घंटों पहले की बात है कि वो शख्स फिर से खड़ा हुआ और वो ये दावा करने लगा है और ये कहने लगा है कि लीजिए, उसने प्राइम मिनिस्टर को एक ख़त भेजी है और कहा है कि वो जो 26 आयतें हैं उसको हमने कुरान करीम से निकाल दिया है और एक बेहतरीन और एक सही सालिम और ठीक ठाक कुरान तैयार कर दिया है। कुछ दिनों के बाद ये कुरान मार्केट में भी मिलेंगी। मैं कहना चाहता हूँ इस बेवकूफ़ और फूटे हुए किस्मत शख्स से कि भाई तौबा कर लो, तौबा, वरना ये दुनिया भी तुम्हारी ख़राब हो जाएगी, तुम्हारा डिफेम हो जाएगा, तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा और तुम यहाँ भी जलील होगे और आखिरत की जो तबाही और नाकामी और हमेशा हमेशा की जहन्नत तुम्हारा ठिकाना बनेगी, जहन्नम तुम्हारा ठिकाना बनेगी, सो तो बनेगी ही। मेरे भाइयों, इस बेवकूफ़, इस नादान को सोचना चाहिए कि इसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम के अंदर खुर्द बुर्द करने की कोशिश की है, अल्लाह के कलाम में चेंजिंग और तब्दीली करने की कोशिश की है। ये बहुत ही नाआक़िबत, नाअंदेश
اور نا تجربہ کار انسان ہے، اسے ذرا بھی پتہ نہیں ہے، اور یہی وہ قرآن ہے، اسے ذرا بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کا کام اور اس کی حرکت کبھی بھی پھلدار نہیں ہوگی، ہمیشہ اسے ناکامی ہوگی۔ چنانچہ یہی وہ قرآن کریم ہے کہ جس کے متعلق رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ روز اول سے ہی جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو امت مسلمہ کو عطا کیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو نازل کیا ہے، تبھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کی حفاظت فرماتا رہا ہے۔ چنانچہ اور قرآن کریم کی اور اسلام کی اور شاعر اسلام کی حفاظت فرماتا رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند ہفتہ پہلے، غالباً 40 یا 50 روز قبل، یمن کا جو گورنر تھا، اس نے یمن کی راجدھانی اور یمن کا جو کیپٹل ہے صنعا، وہاں پر اس نے ایک کلیسا تعمیر کیا۔ کلیسا تعمیر کرنے کے بعد کسی شخص نے اس کی بے حرمتی کی اور وہاں جا کر بول و براز کر دیا۔ اس کے بعد جب اس گورنر کو غصہ آیا تو اس نے اپنی نفرت میں اور اپنی نفرت کو نکالنے کے لیے اس نے کعبۃ اللہ کا اور بیت اللہ کا رخ کیا، اور اس نے یہ کہا کہ ہم آج اللہ کے گھر مکہ کے اندر جو کعبہ ہے اس کو ڈھا دیں گے۔ چنانچہ وہ اس کے لیے لشکر اور فوج اور اپنے سولجرز کی بڑی تعداد لے کر کے نکلا اور ہاتھیوں کا بڑا ہجوم لے کر کے نکلا، لیکن جب مکہ کے اندر پہنچا اور عبد المطلب کو خبر ہوئی کہ ایک لشکر آ رہا ہے یمن سے ابرہا کا جو کعبہ کو ڈھانا چاہتا ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ جب ابرہا آیا ہے اور کعبے کے پاس پہنچنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے، اور اس نے جو وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم اسلام اور قرآن کی حفاظت کریں گے، اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل ایک پرندہ ہے، وہ جھنڈ کے جھنڈ اور غول کے غول پرندے بھیج دیے، جن پرندوں کے چونچ اور چنگل میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی، اور وہ کنکریاں وہ ان سولجرز اور ان سپاہیوں کو مار رہے تھے، ان فوجیوں کو مار رہے تھے۔ جب یہ کنکریاں گر رہی تھی ان کے جسموں پر، تو اس طریقے سے وہ بالکل آنن فانن بالکل ان فوجیوں کے چیتھڑے اڑ جاتے تھے اور وہ اسی جگہ تہس نہس ہو جاتے تھے، اور اس طریقے سے پوری کی پوری قوم ہلاک اور تباہ و برباد ہو گئی۔ اور ابرہا جاتے جاتے وہ یمن واپس جاتے جاتے راستے ہی میں اس کی دم ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو لے کر کے آئے اور مکہ کے لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا، تو ان لوگوں نے قرآن کریم کو مٹانے کے لیے کیا کیا نہیں سازش کیا۔ ان لوگوں نے کہا، ان لوگوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا اور ان کے جو فرینڈز تھے، ان کے جو ساتھی تھے، ان کو ختم کرنے کی طرح طرح کی کوششیں کی۔ چنانچہ کبھی حضرت بلال کو، چنانچہ کبھی حضرت عمار ابن یاسر کو، چنانچہ کبھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ لوگ طرح طرح سے اذیتیں دیتے تھے، مارتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقائے کرام اس سے باز نہیں آئے۔ اور جب مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اس طریقے سے باز نہیں آ رہے ہیں، تو وہ لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور منت اور سماجت اور خوشامد سے، چاپلوسی سے کام لیا اور کہنے لگے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا تمہیں مکہ کی قیادت و سیادت اور سرداری چاہیے، یا تمہیں حسین و جمیل لڑکی چاہیے، یا اور تمہیں کیا چاہیے، یا پھر تمہیں روپیے پیسے اور مال و دولت کی ضرورت ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک آیت سنا کر کے اپنا کام مکمل کیا اور کہا کہ نہیں، ہم اس کام میں مسلسل لگے رہیں گے، مجھے میرے دائیں ہاتھ میں تم سورج اور چاند اور روپیے پیسے اور ہیرے جواہرات کو بھی ڈال دو، لیکن پھر بھی ہم اس کام سے باز نہ آئیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام اور اپنا کام جاری رکھا۔ جب مکہ کے لوگ اس طریقے سے بھی محمد عربی اور قرآن کریم کو ختم نہیں کر سکے، تو ان لوگوں نے اپنی جان، مال، عزت و آبرو، روپیہ، پیسہ، گھر بار، جائیداد، ہر ایک چیز سے قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور جنگ و جدال اور قتل و غارت گری پر اتر آئے۔ چنانچہ خود مکہ کے اندر آپ مسلمانوں کے ہجرت کرنے سے پہلے اور مسلمانوں کے ہجرت کرنے کے بعد طرح طرح کی تکالیفیں دی ہے، اور غزوہ بدر، غزوہ خندق، غزوہ احد اور طرح طرح کی جنگیں مسلمانوں کے ساتھ ان لوگوں نے لڑی ہے اور مسلمانوں کا خون بہایا ہے اور مسلمانوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، لیکن تب بھی یہ لوگ قرآن کریم کی ایک آیت
ایک صورت بھی لانے کے قابل نہ ہو سکے۔ قرآن کریم نے ان مکہ کے بڑے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء، شعراء کو ایک چیلنج دیا تھا کہ تم قرآن کریم کی ایک صورت پیش کر سکو، لیکن ان لوگوں کے اندر اتنی طاقت اور ہمت نہ ہوئی کہ یہ صورت پیش کر سکتے تھے۔ اور آپ دیکھیے ان لوگوں نے کتنی مشقتیں، کتنی پریشانی اٹھائی، ان لوگوں نے طرح طرح کے حربے اور حیلے اختیار کیے قرآن کو اور محمد عربی اور اسلام کو مٹانے کے لیے، لیکن پھر بھی ایک آیت بھی قرآن کریم کی مثل اور اس کی طرح کی لانے کی ہمت نہ کر سکے، جسارت نہ کر سکے۔ یہ نادان، یہ نا تجربہ کار وسیم رضوی یہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم کا جو اصلی حصہ، اصلی پارٹ ہے اس کو نکال دے۔ یہ کتنا ناعاقبت اندیش ہے، کتنا نا تجربہ کار ہے، کتنا بڑا بیوقوف ہے۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء اور بڑے بڑے جن کی زبانوں پر اپنے ایک زبردست دعوے تھے، جن کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ایسے ایسے فی البدیہہ اشعار کہہ دیتے تھے کہ جس کی مثال نہیں ہے، یہ بیوقوف قرآن کریم کے ان پارٹ اور ان 26 حصوں کو کیسے نکال سکتا ہے؟ اسے معلوم نہیں ہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اور آپ دیکھیے پھر اسی طریقے سے سن 7 ہجری کے اندر مسلمان اور اسلام کو ختم کرنے کی ان تاتاریوں نے اور ان منگولوں نے کیا کیا حربے نہیں اختیار کیے ہیں۔ مسلمانوں کی عزت و آبرو کو خاک و خون میں ملا دیا ہے، اور دریائے دجلہ اور فرات کے اندر ہزاروں قرآن کریم کے نسخے کو سمندر میں ڈال دیا اور ہزار نسخے کو جلا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی آج قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم کے اعجاز اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو دیکھیے کہ کتنا پھلتا اور پھولتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ یاد رکھو وسیم رضوی، تم کسی کے بہکاوے میں، تم کسی کے نظریے میں، تم کسی کے آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کو بڑھاوا دینے کے لیے تم چند روپیوں، چند سکوں، چند پاؤنڈ کی عوض میں آ کر کے ہو سکتا ہے تم اپنا ضمیر بیچ دو، تم اپنا ایمان بیچ دو، تم اپنی تہذیب بیچ دو، تم اپنی صداقت بیچ دو، اپنی سچائی بیچ دو، تم اپنا دھرم بیچ دو۔ لیکن یاد رکھو، تم اس نتیجے کو بھی یاد رکھو، آج یہ تم کر لو گے، لیکن دنیا میں بھی انشاءاللہ تم ذلیل ہو کر کے رہو گے، اور آخرت میں تمہاری ناکامی تو متعین ہے ہی، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے ہی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کی یہ ساری جو کوشش ہے یہ ہمیشہ ناکام رہے گی، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ منگولوں نے کس طریقے سے قرآن کریم کے نسخوں کو جلایا، لیکن آج دنیا کے اندر اسلام کتنا پھیل گیا ہے۔ یہ اسلام ہی وہ پودا ہے کہ جتنا تم اسے کاٹو گے اتنا ہی یہ ہرا ہوگا، جتنا تم اسے کاٹو گے اتنا ہی یہ ہرا ہوگا۔ اس سے پہلے بھی اس نے آواز اٹھایا تھا اور اب یہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگا ہے۔ تو آواز اٹھایا تو اس پر دیکھیے اسلام کی سچائی ہی ظاہر ہوئی ہے۔ کتنے لوگوں نے اس کے بارے میں ریسرچ کیا، اور کتنے یوٹیوبرز نے اور کتنے چینل والوں نے اس کے بارے میں بیان کیا۔ اس لیے اس بیوقوف اور بدقسمت آدمی کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی مقدر کو سنوار لو۔ دنیا کے چند روپیے، چند پیسے، چند پاؤنڈ کے عوض میں اپنے ضمیر کو اور اپنے احساسات کو اور اپنے ایمان و یقین کو بیچنے کی ہمت نہ کرو، اور اپنے ایمان و یقین کو بیچنے کا کام کر کے اپنی دنیا